Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अगर आपको लगे कि किसी को इससे मोटिवेशन मिल सकती है, उसकी ज़िंदगी में आसानी आ सकती है, वो अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह ऐड करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा यही शेयर करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में से 5 मिनट निकालें और अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। जब आप रेगुलर बेसिस पे अस्तगफिरुल्लाह करते हैं और अस्तगफिरुल्लाह को हमेशा करने के लिए, हमेशा पढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दें। जब आप 3 से 4 महीने रेगुलर बेसिस पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो आपके इर्द-गिर्द एक हसार बन जाएगा और ये हसार आपकी हर मुश्किल में आपकी मदद करेगा, आपको आसानी अता फ़रमाएगा, अल्लाह की रहमत होगी आपके साथ और फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार किया करते थे। अपनी डेली रूटीन में उन्होंने इस्तग़फ़ार किया है, जिससे बहुत सारी अहादीस में हमें से हवाला मिलता है। इसके साथ साथ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे अस्तगफिरुल्लाह की अहमियत, अस्तगफिरुल्लाह के फ़ायदे और अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बताया है। और जैसे कि कोट किया जाता है ख़ास तौर पे सूरह नूह की आयत के बारे में, उसमें अल्लाह ताला ने स्पेशली कहा है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ भी अता करेंगे, अल्लाह ताला बेटे भी अता करेंगे, अल्लाह ताला ऐसा बारिश अता करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे वाली चीज़ें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से अता होती हैं। जिनको अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे चाहिए, अपनी ज़िंदगी को आसानी में बदलना है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात चल रही हैं, बहुत सारी बच्चे अपने पढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, पढ़ाई में बाज़ औक़ात उनका दिल नहीं लगता और अगर वो अपनी पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस डिस्टर्ब हो रहा होता है और अगर पेपर्स दे चुके होते हैं और फिर उन्हें रिज़ल्ट की टेंशन सता रही होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, जब आप पेपर दें तब भी आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के पेपर पे फूँक दिया करें ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस पेपर को बहुत अच्छे नंबरों में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जी, ये तो एक छोटी-सी बात थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। हम खुद भी अपने बचपन में ऐसे करते थे कि जब पेपर्स कर लिया करते थे तो उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ के और साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के हम दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला इसमें नंबर अच्छे आ जाए। और यकीन माने वो क्वेश्चन जो हमें सही तरह याद भी नहीं होते थे और जब हम उसे फिल कर चुके होते थे और जब रिज़ल्ट आता था तो पता चलता था कि बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं। तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत हर चीज़ में हासिल किया करें और अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ा करें। बहुत सारी सिस्टर, बहुत सारे लोग अपनी मिरेकल स्टोरी भी शेयर करते हैं जो कि बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा आसानी आई और कितना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से एक मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सेंड की है और कह रही हैं कि बहुत ज़िंदगी तकलीफ़ों से गुज़र रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी। अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सास भी बहुत ज़्यादा सख्त थी और बहुत सारी ज़िंदगी परेशानी में गुज़र रही थी। ज़िंदगी का मज़ा तो था ही नहीं, बस ज़िंदगी गुज़ार रही थी। सुबह होती थी और शाम होती थी, इसी तरह ज़िंदगी गुज़रती जा रही थी। वक़्त का गुज़रना ऐसा था जैसे कि बस टाइम गुज़र रहा है और ज़िंदगी चलती जा रही है। कोई एहसास नहीं था, खुशी खुशी नहीं लगती थी, गमी गमी नहीं लगती थी। इनफैक्ट बिल्कुल बेसुध होके रह गई थी। कोई भी ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट का लम्हा नहीं था, ना ही मेरे मियाँ मुझ पे तवज्जो दिया करते थे और ना ही मेरे साथ कोई अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। बस एक नौकर की तरह मैं घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती थी, सुबह उठ के अपने सारे घरवालों के लिए नाश्ते बनाने, उसके बाद बर्तन धोने में लग जाना और उसके बाद फिर जो घर के बाकी काम होते हैं वो देखने। बिल्कुल बेसुध होके रह गई थी, सारा काम मुझी को करना पड़ता था, ना मैं किसी से गिला करती थी और ना ही किसी को अपने दिल की बात बता सकती थी। मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहा करते थे और अम्मी के साथ इतनी ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती थी क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी और बहुत सारा इलाज और ट्रीटमेंट लेने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे भी माऊफ़ होके रह गई थी। बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर चुकी थी लेकिन औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही थी। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही अजीब होती जा रही थी। ये पता नहीं मेडिसिन का असर था या फिर कुछ हालात ही ऐसे चल रहे थे। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी
اور دن رات ایک ہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی بدل دیں اور مجھے صحت عطا کر دیں۔ بہت زیادہ ویکنس رہتی تھی اور ہمیشہ سستی کے ساتھ میں اپنے کاموں کو انجام دیا کرتی تھی۔ سارا دن کاموں میں لگی رہتی تھی اور رات کو تھک کے سو جاتی تھی۔ صبح 5 بجے پھر اٹھتی تھی، نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے دن کا آغاز کیا کرتی تھی۔ آپ ہی بہت زیادہ مشکل دور سے میں گزر رہی تھی، بس زندگی میں کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہی بات ذہن میں ڈال دی جاتی ہے کہ اولاد کا ہونا بہت ضروری ہے، اولاد نہ ہو تو عورت کی زندگی نہیں ہوتی، مرد کا دل نہیں لگتا اور مرد بھی توجہ نہیں دیتا۔ اور مرد حضرات بھی ان باتوں پہ ایسے غور کرتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ جیسے پتھر پہ لکیر ہے اور ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ امی جان نے کہا ہے، اور امی جان کی کہی بات تو ایسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی باتیں امی نے کہی نہیں۔ لیکن جو بیوی والی باتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ سننی ہیں، بس یہ تھا کہ دل نہیں تھا، جب دل نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہی بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور ان خواتین کے لیے اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہوں کہ انہیں بھی اپنی زندگی میں موٹیویشن ملے کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اپنی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کسی کو کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہی وہ کام ہو پاتا ہے، اسی طرح زندگی بھی ایک کام کی طرح لینی چاہیے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے جس سے ہماری زندگی آسانی سے گزر سکے۔ آپ ہی میں جس دور سے گزر رہی تھی، یہاں پہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی آیا کرتی تھی جو کہ میرے آنے سے پہلے یہاں پہ کام کیا کرتی تھی۔ اب تو میں اس گھر کی نوکرانی تھی، لیکن مجھ سے پہلے جو کام کیا کرتی تھی وہ ایک دن آئی اور اس نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے دوبارہ کام پہ رکھ لیں، لیکن میری ساس نے کہا نہیں، مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کے کام کاج بہت آسانی کے ساتھ میری بہو نے سنبھالے ہوئے ہیں، گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، گھر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ ہی جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا تو دل پھٹ گیا کہ میں گھر کی ملکہ ہوں، سارا دن مجھ سے کام کروائی رکھتے ہیں اور کسی کام میں میری مدد بھی نہیں کرتے اور پھر بھی میں ملکہ ہوں۔ خیر یہ تو میرے نصیب تھے، میں کیا کہہ سکتی تھی، میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، صرف میں اور میرا اللہ ہی جانتے تھے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز میرے پاس موجود نہ تھی جس پہ میں اترا سکی۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد کے ہونے سے عورت کے پاؤں خوش قسمت کہلاتے ہیں، تو آپ بھی 7 سے 8 سال ہو چکے تھے میں بے اولاد تھی اور بہت زیادہ ان چیزوں کی وجہ سے یعنی کہ ٹریٹمنٹ لینے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ویک بھی ہو چکی تھی۔ بس اب تو زندگی گزار رہی تھی، کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ سننے پہ آتے ہیں تو اللہ کہاں سے کہاں وسیلہ پہنچا دیتے ہیں۔ بس اس نوکرانی کا ہمارے گھر میں آنا تھا کہ اس نوکرانی نے مجھے کہا کہ بیٹا نماز کے بعد استغفراللہ ضرور پڑھا کرو۔ میری بہو کو بھی 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی گود بھریں گے، بس تم استغفراللہ پڑھا کرو اور اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کب میں بھی بہت زیادہ عطا کرتا ہے ہمیں۔ تم بھی اب ان آیات کو اپنی زندگی میں ایڈ کرو۔ آپ ہی انہوں نے مجھے سورہ نوح کی وہ آیات بتائیں جو کہ آپ بھی اپنی اکثر ویڈیو میں بتاتی ہیں، یعنی کہ 10، 11 اور 12 آیات۔ آپ ہی میں نے وہ اپنی زندگی میں ایڈ کی اور استغفراللہ کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم کی بھی کثرت کرنی سٹارٹ کر دی۔ اب آپ ہی مجھے بہت زیادہ مزہ آنے لگ گیا تھا اپنی زندگی میں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ میں استغفراللہ کی تسبیح کیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ درود ابراہیم کی بھی ایک تسبیح کیا کرتی تھی۔ میری صحت بھی اچھی ہوتی جا رہی تھی اور آپ ہی میرا مائنڈ بھی کافی حد تک ریلیکس ہوتا جا رہا تھا۔ بہت زیادہ برڈن تھا میرے اوپر جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن جب سے میں نے استغفراللہ اور درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ ہی میں بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ جو باتیں مجھے تکلیف دیا کرتی تھی اب بالکل بھی مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ آپ ہی مجھ میں بہت زیادہ انرجی بھی آ رہی تھی اور میں بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 سال میں نے یہ تسبیح کی بغیر کسی لالچ کے، بس اس لیے کرتی تھی کہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تسبیح اور درود ابراہیم پڑھ کے ایک ہی بات کیا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ میرے سارے حالات جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، میں صرف اور صرف آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انسان بنایا اور میرے ہاتھ پاؤں سانس اور ہر چیز چل رہی ہے، بس مجھے صحت اور طاقت عطا کر تاکہ میں کسی کے اوپر برڈن نہ بنوں، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنوں اور اپنے آپ کو بھی سنبھال سکوں اور لوگوں کو بھی سنبھال سکوں، کیونکہ میری ساس اور میری چھوٹی چھوٹی نندیں موجود تھیں۔ آپ ہی میں بہت زیادہ
اپنے حق میں دعا نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے زیادہ دعا کیا کرتی تھی۔ بس میری یہی عادت تھی۔ لوگ مجھے کہتے تھے یہ بیوقوف عورت ہے، کام بھی کر کے انہیں فائدہ دیتی ہے اور اپنی طبیعت بھی اتنی نرم ہے کہ بس دوسروں کے لیے ہی بہتر چاہتی ہے۔ بس میری نیچر ایسی تھی آپی، میں اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی آپی۔ بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ جب سے میں نے استغفر اللہ اور درود ابراہیم ایڈ کیا تھا اپنی زندگی میں بہت زیادہ پولائٹ ہو گئی تھی۔ میری لائف میں بہت زیادہ سافٹنیس آ گئی تھی اور بہت سی تبدیلیاں جو میرے مینٹلی طور پہ ہو رہی تھیں وہ بھی مجھے کافی پرسکون کر رہی تھیں۔ بس میری زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی تھی۔ وہ باتیں جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیا کرتی تھی، پریشانی کا باعث بنا کرتی تھی اور جس کی وجہ سے میں ہر ٹائم کڑتی رہتی تھی اور اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوستی رہتی تھی اور ڈفرینٹ قسم کے نیگیٹیو تھاٹس میں پھنسی رہتی تھی ابھی میں اب ان میں سے نکل گئی تھی۔ انفیکٹ اکثر تو ایسے ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی اور اپنے آپ کو سوسائڈ کی سائڈ پہ لے آتی تھی کہ میں کچھ کھا لیتی ہوں یا اپنی جان لے لیتی ہوں۔ بس یہ سوچ کے ڈر لگتا تھا کہ اگر جان لینے کی کوشش کی اور اس کے باوجود بھی جان نہ نکلی تو پھر کیا ہوگا۔ بس یہ سوچ کے میں ذرا ٹھہر جاتی تھی، ورنہ تو کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جب مجھے اس کا خیال نہ آیا ہو۔ زندگی گزرتی جا رہی تھی اور استغفر اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا تھا آپی۔ اللہ تعالیٰ نے 13 مہینے کے بعد مجھے اولاد کی بھی خوشخبری سنا دی۔ میں 8 سال اور 13 مہینے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی آپی۔ میں بہت زیادہ اپنی زندگی میں اس آسانی کی خواہش مند تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی آپی۔ میں نے 13 مہینے ریگولر بیسس پہ استغفر اللہ پڑھا اور درود ابراہیم کی کثرت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کر دیا، جبکہ آپی میں تو بالکل اپنی امید ہار چکی تھی، میری کوئی بھی امید باقی نہ تھی۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ میری جو صحت خراب ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بھی عطا کی اور مجھے بہت پیارا بیٹا بھی عطا کیا۔ بس یہ میرے اللہ کا کرم تھا کہ وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ اپنی اکثر ویڈیو میں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں اور انہی سے مانگیں گے اور وہ ہی عطا کریں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں عطا کر سکتی۔ بس آپی میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بہتری کرنی ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ سکون دیا اور آپی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا بیٹا بھی بہت ماشاءاللہ سے نارملی دنیا میں آ گیا۔ بس مجھے کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، یہ اللہ کا شکر اور اللہ کا کرم تھا۔ آپی میری ساس جو ہر وقت مجھے اسی بات پہ ٹارچر کیا کرتی تھی کہ میں بے اولاد ہوں، کوئی بھی گھر یا کوئی بھی خاندان کا کام ہوتا میرے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، بالکل فارغ رہتی ہوں، اس لیے یہ سارے کام میں آسانی سے کر سکتی ہوں، باقی دل کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس آپی اب اللہ کا شکر ہے کہ کافی زیادہ آسانی ہے میری زندگی میں، اپنے کام تو چل رہے ہیں اور زندگی میں آنے والی چھوٹی موٹی مشکلات بھی چل رہی ہیں، لیکن اللہ کا اتنا شکر ہے کہ میں مینٹلی سٹیبل اور سٹرونگ ہو گئی ہوں۔ بس مجھے یہ سٹرونگنیس ہی چاہیے تھی جس کی وجہ سے میں کم از کم اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہسبینڈ کے رویے میں بھی کافی چینجز لائی ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گی کہ میرا رویہ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں اب فیل نہیں ہوتی، جو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھے بہت زیادہ اریٹیشن ہوا کرتی تھی، اب میں بہت زیادہ سٹیبل ہو گئی ہوں۔ میرا بیٹا بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت زیادہ نوٹی بھی ہے، بہت زیادہ اپنی دادی کو تنگ کرتا ہے۔ جب وہ دادی کو تنگ کرتا ہے تو دادی بہت زیادہ غصہ کر جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو اس کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں، لیکن مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جسے اتنے منتوں ترلوں سے مانگتی تھیں آج اس کو خود ہی مارتی ہیں۔ بس یہ رویے ہیں انسانوں کے جو کب کہاں کیسے بدل جاتے ہیں، بس دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، ادروائز کسی کی بہتری کے لیے باتیں نہیں ہوتی۔ بس آپ ہی تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، باقی برائی کرنا میرا مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری سب بہنوں کو صحت اور سب بہنوں کو زندگی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی آسانی لے کر آئے، آمین ثم آمین۔ بالکل سسٹر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشکلات کو حل کیا، آپ کی زندگی میں آسانی لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشکلات کو بدل دیا آسانی میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب بہنوں کی زندگی میں آسانی لے کر آئے اور سب کو اللہ تعالیٰ
خوشحالی اور آسانی والی زندگی عطا کریں۔ تو جی انسان کو اپنی زندگی میں استغفراللہ اور درود ابراہیم لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے کا، اس کے فائدوں کا اور اس کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ تو جی جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیٹوں کی کثرت عطا کریں گے، کثرت سے بیٹے عطا ہوں گے، تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور بالکل یہ حق اور سچ بات ہے، جو لوگ سچے دل کے ساتھ اپنی زندگی میں استغفراللہ کو ایڈ کرتے ہیں اور درود ابراہیم کو ایڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک ہمیشہ کی طرح مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور اگر آپ اپنی آئی ڈی شو نہیں کرنا چاہتی تو آپ انسٹاگرام پہ بھی مجھے میسیج کر سکتی ہیں۔ اور بہت ساری سسٹر جن کے آلریڈی میسیجز آئے تھے، میں نے کل بہت کوشش کی ہے کہ آپ سب کو جواب دے دوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ضرور انہیں اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری آسانی عطا فرمائیں گے۔ اور مجھے نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔